शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसिज़ हफ्सा गफ़ार, सीनियर टीचर मुतालिया पाकिस्तान, डिवीज़नल पब्लिक स्कूल वेंचर कॉलेज चीचा वतनी से मुखातिब हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अगर तो आज आप हमारा चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और लिंक दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इल्म का सिलसिला आगे बढ़ता रहे। तो आइए चलते हैं आज के सबक की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम साले दोम की मुतालिया पाकिस्तान का मुतालिया कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में हमारा आज का टॉपिक है बाबे पंचम का हज़रत उमर फ़ारूक का दौरे हुकूमत, कि किस तरह से उन्होंने क्या दौरे हुकूमत कैसे हुक्मरानी की। डियर स्टूडेंट्स, 22 लाख मुरबा किलोमीटर पर हुक्मरानी की। दौरे हुकूमत तकरीबन 10 साल 6 माह और 4 दिन पर मुहित है। वो उमर फ़ारूक जो जब इस्लाम कबूल नहीं किया था तो किस तरह वो एक तब भी कुफार उनके रूप से उनसे उनके जलाल से डरते थे, लेकिन जब इस्लाम कबूल करते हैं तो काफरों के घरों के दरवाजे के सामने खड़े होकर कहते हैं कि अगर किसी ने अपनी बीवी को बेवा करवाना है या अपने बच्चे को यतीम करवाना है या अपने बाप अपने माँ की या अपने वालिदैन की कब्रों को झुकाना है तो आए और उमर से मुकाबला करे। मैं अब मोहम्मद का नौकर बन गया हूँ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम बन गया हूँ, क्योंकि तुम कमज़ोरों पर और मस्कीनों पर और ग़ुलामों पर जुल्म करते हो, तो आओ और उमर का मुकाबला करो। डियर स्टूडेंट्स, उस वक़्त एक ज़ुनैरा नामी ख़ातून थी जिसका आका बहुत ज़ालिम था। वो उस पर बहुत जुल्म किया करता था, उसको बहुत मारता था। मार मार के जब थक जाता था तो उसके बाद फिर वो मारना शुरू कर देता था। एक दफ़ा क्योंकि वो खातून इस कदर उसका जिस्म कमज़ोर था कि उसकी रगों में उसकी जो हड्डियाँ थीं उसमें गूदे की जगह पर इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाया हुआ था। एक दफ़ा उस ज़ुनैरा नामी खातून के मालिक ने हज़रत उमर फ़ारूक से कहा कि तुम जवान हो, तंदुरुस्त हो, ताकतवर हो, तो तुम ज़रा इससे पूछो इसकी ज़ुबान से नबी का नाम नहीं ये लेना छोड़ रही। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने भी उसको मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। इतना मारा कि आप थक गए, आपने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई, उसके बाद आपने फिर उसको मारना शुरू कर दिया। उसके गले में जो डालकर रस्सियों को बल देते खींच के इतना ज़ोर से खींचा कि उसकी आंखें बाहर निकल आईं। आपने कहा कि अब बुलाओ अपने नबी को और उससे कहो कि आकर तुम्हारी बिनाई तुम्हें वापस दे। उसने आसमान की तरफ, फलक की तरफ निगाहें की और अल्लाह से कहा कि अल्लाह, मैं अपनी बिनाई नहीं मांगती, लेकिन मुझे मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, उसकी इज़्ज़त की फ़िक्र। डियर स्टूडेंट्स, यही उमर फ़ारूक जो जब इस्लाम नहीं ला रहे थे तो इनका ये सलूक, और जब इस्लाम लाते हैं तो यही ज़ुनैरा नामी ख़ातून उनको मदीना की एक गली के एक नुक्कड़ में खड़ी मिलती है। उसे कहते हैं कि ए ज़ुनैरा, देख, मैं मोहम्मद का खादिम बन गया, मैं मोहम्मद का नौकर बन गया। तो ज़ुनैरा कहती है, उस वक़्त तो तुम बड़े गज़ब में थे और बड़ा जो तुमने मेरा मार मार के मेरा बुरा हाल कर दिया था और तुम मुझे नबी का नाम लेने से रोकते थे, तो ये क्या माजरा है? तो फरमाते हैं, जिना वेख्या नहीं ओ करन गल्लां, जिना वेख्या नहीं ओ करन गल्लां, जिना वेख्या ओ ते बोलदे नहीं, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰਮ ਰਾਜ਼ ਹਕੀਕਤ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰਮ ਰਾਜ਼ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜ਼ हकीकत खोलते नहीं। डियर स्टूडेंट्स, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दौरे हुकूमत था तो उमर बहुत ज़्यादा सख्त थे। उनकी तबीयत में, उनके अंदाज़ में बहुत ज़्यादा सख्ती थी। और इसी तरह जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे हुकूमत आता है तब भी उमर हज़रत के वही हमें सख्ती नज़र आती है। लेकिन जब खुद खलीफा बनते हैं तो उनकी जो सख्ती थी उनकी नरमी में बदल गई। किसी ने पूछा कि इसकी क्या वजह है, तो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि खुद बहुत नरम थे तो इसलिए मैं सख्त था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौरे खिलाफत आया तो वो क्योंकि खुद बहुत नरम थे
تو اس لیے میں تب تک سخت تھا. لیکن اب جب میں خود خلیفہ بن گیا ہوں تو میری سختی میری نرمی میں بدل گئی ہے. میں صرف فاسقوں، فاجروں اور جو ظالموں کے لیے میں سخت رہوں گا. میری سختی ان کے لیے ہے، تم لوگوں کے لیے نہیں. فاسق فاجر یعنی جو اللہ اور اس کے نبی کی ہدایت کو نہیں مانتے یا ٹھکراتے ہیں، یا جو دین کے منکر ہوتے ہیں، دین کو نہیں مانتے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت عمر کا دور حکومت آتا ہے، دور خلافت آتا ہے. جب عہد خلافت جب ممبر پر بیٹھتے ہیں تو طبیعت میں اتنی عاجزی، نرمی، عام رایا اٹھ کے سوال کرتی ہے. ایک بوڑھی عورت ایک دفعہ گلی سے گشت کر رہے تھے، ساتھ غلام تھا. تو ایک عورت بیٹھی بڑی پریشان، تو آپ نے غلام سے کہا کہ پریشان بڑھیا لگ رہی ہے، آئیں اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ماج. تو آپ نے اجازت مانگی اندر آنے کی. اس نے کہا، اس عورت سے کہا کہ ہم اندر آ سکتے ہیں. تو اس نے کہا جا اپنا کام کر. آپ نے کہا کہ مان جا، اجازت دے دے آنے کی. تو بہرحال اندر گئے، پوچھا کیا ماجرا، کیا بات ہے. تو بڑھیا کہتی ہے کہ میں بیوہ ہوں، میری نہ کوئی اولاد ہے، بے اولاد ہوں، اور بے آسرا ہوں. 25 دینار مجھ پر قرض چڑھ گیا ہے، تو 3 دن سے فاقے میں ہوں. یہ کیسا حکمران ہے تیرا عمر کہ جو مجھے پوچھتا ہی نہیں. تو کہتے ہیں کہ بڑھیا بی اماں، عمر کو کیا پتہ کہ تو اس حالت پہ ہے. تو اس بڑھیا کو بھی پتہ تھا کہ جمہوریت ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اگر عمر کو یہ نہیں نہ پتہ کہ میرا یہ حال ہے، تو عمر کو چاہیے کہ وہ اپنی خلافت چھوڑ دے، حکمرانی چھوڑ دے، اگر اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس کی رایا کا کیا حال ہے. اس کے اسی لمحے دوڑتے ہوئے گھر گئے. گھر میں پکا ہوا تازہ جو کھانا سالن بنا تھا وہ اس کے لیے لے کر آتے ہیں. اناج کے 2 بورے اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں. غلام نے کہا کہ عمر فاروق اگر اجازت دیں تو یہ میں اپنے کندھے پہ لاد لوں. تو کہتے ہیں کہ کیا تو قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اپنے کندھے پہ لاد لے گا. تو خیر خود اٹھا کے لے کر آتے ہیں. 25 دینار اس کو بھی ادا کرتے ہیں. اس کے قدموں میں بیٹھے اسے کہتے ہیں کہ بڑھیا مجھے اب تم معاف کر دے، عمر کو تو اب معاف کر دے. کہتی نہیں، عمر کو تو نہیں میں معاف کروں گی. میری عمر اب زندگی کے کچھ دن ہی رہ گئے ہیں. جیسے ہی میں مر گئی تو قبر میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو میں انہیں بتاؤں گی کہ کس طرح سے عمر نے میرے ساتھ ناانصافی کی. تو عمر اتنا روئے. غلام کہتا ہے کہ ہم نے کبھی عمر فاروق کو اتنا روتے نہیں دیکھا، اور معافی کے طلبگار ہو رہے ہیں. اسی طرح پھر شیر رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوتے ہیں اس حجرے میں. تو کہتے ہیں کہ کوئی ملک کسی کے سفیر آئے ہیں آپ سے ملنے اور آپ یہاں ہیں. تو تب بڑھیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو خود عمر خلیفہ ہیں. تو بڑھیا ایک دم کانپنے لگ جاتی ہے. آپ اس سے کہتے ہیں مجھے نا تو لکھ کے دے. اس سے لکھواتے ہیں، سائن کرواتے ہیں کہ مجھے تو نے معاف کر دیا، عمر کو معاف کر دیا. یعنی یہ تھا عمر کہ جو کبھی جب اسلام لانے سے پہلے اتنے غضبناک ہو جایا کرتے تھے کہ تلوار نکال لیا کرتے تھے ذرا سی بات. اور اب ایک بڑھیا عورت پر، ایک بیوہ عورت پر اس کے آگے کس طرح سے اس کی منتیں کر رہے ہیں کہ مجھے کہیں میرے سے سوال نہ ہو آخرت میں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، عمر فاروق نے جب حکومت سنبھالی ہے تو اپنے اندر، اپنے لہجے میں، اپنے رویے میں اور رایا کے لیے کس قدر ان کے اندر ایک درد تھا کہ ایک دفعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا نا، اس کے بارے میں بھی عمر سے سوال کیا جائے. یعنی اس قدر فکر مند، اس قدر پریشان ہوتے تھے. ایک دفعہ ملک شام کا ایک سفیر آیا اور آ کے تو پوچھتا پھرتا ہے کہ مجھے اپنے امیر المومنین، اپنے جو آپ کے حاکم ہیں، جو آپ کے امیر ہیں، مجھے ان کے محل لے جائیں. ادھر کسی نے کہا کون سا محل، ادھر تو امیر کا کوئی محل نہیں ہے. تو کہتے تو پھر وہ کہاں ملے گا؟ کہتے ہیں کہ آپ یا تو پھر مسجد نبوی میں چلے جائیں، یا تو آپ کو وہاں ملے گا، تو یا پھر بیت المال کی جو بکریاں وغیرہ ہیں ان کی دیکھ بھال کرتا آپ کو مل جائے گا. خیر وہ سفیر دونوں جگہ پہ گیا تو اس کو عمر فاروق وہاں پہ نہیں ملے. تو خیر اس کو وہ سفیر آپ حضرت کو ڈھونڈتا آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جنت البقیع کے ایک درخت کے نیچے کچی اینٹ کو سرہانہ بنا کر آپ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنے بڑے امیر اور کچی اینٹ کے کو سرہانہ بنا کے سو رہے ہیں. اس نے کہا عادلتا فانمتا، یعنی کہ جو عادل حکمران ہوتا ہے نا اس کو کہیں پر بھی نیند آ جاتی ہے. تو کہتا کہ ایک ہمارے امیر ہیں، ہمارے جو حاکم ہیں، وہ اتنے مخملی اور ریشم کے ان کو اور اتنے وہ کہہ لیں کہ عیش و عشرت میں وہ رہتے ہیں، تو مخمل اس کے بستر میں بھی ان کو نیند نہیں آتی.
تو عادل حکمران جو ہے ان پر اللہ اپنی خاص فضل، اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. ان کی اللہ ایسے مدد کرتا ہے کہ وہ یعنی اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی دلچسپی کے لیے بتاؤں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوائیں بھی آپ کے حکم مانتی تھیں، زمین بھی آپ کے حکم کی تابع تھی، آگ اور پانی بھی آپ کے حکم کے تابع تھے. اسلام آنے سے پہلے مصر میں ایک روایت تھی، ایک بری روایت تھی کہ وہ لوگ ہر سال ایک خوبصورت دوشیزہ کو اسے اچھے سے کپڑے پہنا کے تیار کر تو اس کو دریا نیل کے سپرد کر دیتے تھے. اور جب تک کہتے ہیں کہ اس کے خون سے جب دریا نیل میں ملتا تھا تو دریا نیل چلتا تھا. تو جب اسلام آیا تو عمر بن ابی وقاص عمر بن العاص جب ادھر گورنر بنتے ہیں مصر کے، تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں تو ایسی کوئی ایسی نہیں ہے روایت، یہ تو اسلام کے سراسر خلاف ہے. تو کیونکہ پھر ان کو دریا خشک ہوتا تھا تو ظاہر ہے پھر زمینیں بنجر ہو جاتی تھیں، تو وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اے حضرت آپ بتائیں خلیفہ وقت کہ اب دریا بھی خشک ہے، زمینیں بھی بنجر پڑی ہیں، فصلیں جو ہیں وہ خشک ہو رہی ہیں، پانی کی بھی اشد ضرورت ہے، تو کیا کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا، اس پر سب سے پہلے لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمر کا نیل کے نام خط. ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت عمر فاروق لکھتے ہیں کہ اے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو جا، ہمیں تیرے چلنے سے کوئی مطلب نہیں. اور اپنے اس کو قاصد سے کہتے ہیں کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو نیل میں پھینک دے. قاصد ایسے ہی کرتا ہے، وہ نیل کا ٹکڑا وہ کاغذ کا ٹکڑا دریا نیل میں پھینک دیتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایسا دریا چلا کہ 14 صدیاں کبھی ایسا دریا نہیں چلا. ایسا پانی نیل نے بہایا کہ اس کے بعد کبھی خشک نہیں ہوا آج تک، ہر وقت اس میں پانی ہوتا ہے. اسی طرح کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا کہ جی مدینہ کی طرف حضرت آگ بہت زیادہ آگ لاوا اگل رہا ہے اور مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ نے اپنی قمیض مبارک اتاری، آپ نے کہا کہ یہ لے جاؤ. اور یاد رہے کہ حضرت عمر فاروق جو تھے وہ جو بیت المال سے صرف سال میں 2 کپڑے 2 دفعہ لیتے تھے، اور جو قمیض تھی اس میں بھی 17 پیبند لگے ہوئے تھے چمڑے کے. تو وہ قمیض اسے دیتے ہیں کہ اس کو جدھر آگ جس طرف سے بڑھ رہی ہے تو اس کو آگ کے سامنے کر دو. اس نے ایسے ہی کیا اور آگ واپس ہو گئی. اسی طرح زمین ایک دفعہ ہلنے لگ پڑی، زلزلہ آ گیا تو حضرت عمر فاروق نے زمین پر اپنا درہ مارا اور زمین سے کہا، زمین کے سینے پر اپنا درہ مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے زمین بتا، کیا عمر نے تجھ میں انصاف نہیں کیا؟ تو زمین نے اسی وقت جو ہے زلزلہ وہ رک گیا. جب حاکم عادل ہے، انصاف پسند ہے، تو اللہ بھی مدد کرتا ہے غیب سے. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو یہ وزیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ایسی شاندار خلافت کی کہ جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. حضرت عمر کا طرز زندگی، ان کا انداز خلافت، انداز معاشرت، ہر لمحہ ان کی زندگی کا اٹھا کر دیکھ لیں. اور بعض دفعہ تو قرآن کی بھی آپ کی رائے کے مطابق نازل ہوا. ایک دفعہ ایک یہودی میں اور ایک منافق میں جھگڑا ہو گیا. یہودی نے منافق کے آٹے کی بوری چرا لی تو مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا. فیصلہ ان کو پسند نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ عمر فاروق کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے ہیں. جب عمر کے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی کہ اس طرح ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا ہے تو وہ ہمیں پسند نہیں آیا، تو ہم چاہتے ہیں کہ عمر فیصلہ کرے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم عمر کا فیصلہ چاہتے ہو؟ آپ نے اپنی تلوار نکالی، اس یہودی کا سر قلم کر دیا. اسٹوڈنٹ، اسی موقع پہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 65 نازل ہوئی تھی کہ یعنی
پھر ایک اور جگہ پہ جب سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 59 نازل ہوتی ہے، اس میں جب خواتین کے پردے کے بارے میں آپ حضرت نے مشورہ دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ جب مسلمانوں کی عورتیں، مومن عورتیں نکلتی تھیں گھروں سے باہر، تو کفار ان پہ طنز کرتے تھے، ان برے القابات سے اور بری نظر سے دیکھتے تھے. تو آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ ان عورتوں کو، یعنی ان کو یعنی اپنا پردے کا حکم ہو اور گھر چار دیواری میں یہ رہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد پھر جو یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 نازل ہوئی تھی، اسی طرح پھر سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 84 نازل ہوئی، اس میں بھی تھوڑا سا اس کا بھی پس منظر یہی تھا کہ حضرت عمر فاروق نے مخالفت کی تھی، جب یعنی مخالفت نہیں، یعنی مشورہ دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، اس کا جنازہ نہ پڑھائیں. تو اسی پر پھر اس کے بعد ہی یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 نازل ہوتی ہے، اور اس میں یہ واضح احکامات آ گئے کہ منافقین کا جنازہ پڑھانے کی ممانعت اس کو کر دی گئی تھی، قرار دے دی گئی تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہر امت میں، ہر دور میں صاحب الہام پیدا ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس جو دور تھا، اس میں جو صاحب الہام تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا تھا اس دنیا میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عمر میرا وزیر ہے اس دنیا میں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ عمر ایک جگہ پر بیٹھے بہت زیادہ زار و قطار رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے عمر، اتنا کیوں رو رہے ہیں حضرت، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو عمر نے کہا کہ فلاں پل سے بکریوں کا ایک ریوڑ گزرا تھا، تو ان میں سے پل کی جو تھا تھوڑا خستہ حالت میں تھا، تو اس پہ ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی گر کے. تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کل کو میرا خدا مجھ سے یہ سوال نہ کرے کہ عمر تم نے پل کی تعمیر صحیح سے نہیں کروائی تھی جو اس میں ایک بکری کی ٹانگ ٹوٹ گئی. حضرت عمر نے اس طرح امور سلطنت نبھائے کہ آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور رات کو جب لوگ سو جاتے راتوں کو، تو آپ ان کی گھروں کا پہرا دیتے، ان کی گلیوں میں پہرا دیتے. دیکھا ہوگا کبھی کسی نے ایسا بھی کوئی حکمران کہ جو لوگ کئی محاذوں میں گئے ہوتے تھے، ان کے گھروں میں ان کے باہر پہرا دیتے، راتوں کے اندھیروں میں گلیوں میں گشت کرتے، گلیوں کے چکر لگاتے. کیونکہ حضرت عمر فاروق کا یہ یعنی نظریہ تھا، ان کی یہ سوچ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو آگے جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہو تو کوئی ایسا نہ ہو کہ ان سے کوئی ناانصافی نہ ہو جائے زمین پر، کہ کوئی آنکھ پرنم تو نہیں ہے، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم تو نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھی ہیں، اور ان کی یعنی مذہبی جو بھی ایک حیثیت ہے اس کا تو ہم ظاہر ہے کہ ہم کسی سے وہ نہیں چھپی، ہم کوئی اس کا انکار نہیں کرتے. لیکن عزیز طلباء، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹو بھی تھے، ایک بہترین منتظم بھی تھے، ایک دنیا کے سب سے پہلے منتظم تھے کہ جنہوں نے ایک آئیڈیل اسٹیٹ یا ایک مثالی ریاست کی ایک بنیاد رکھی. انہوں نے یعنی اپنے اس دور حکومت میں 10.5 سالہ دور حکومت میں صوبے بنائے، ضلعی لیول پر حکومتیں بنائیں، اور یعنی اپنی سلطنت کو انہوں نے نا آگے ڈویژنز میں، صوبوں میں، پھر ضلعی حکومتوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا تھا. اور اسی طرح پھر اختیارات سونپ دیے گئے جو مختلف حکمرانوں کو، اور پھر ان کو باقاعدہ ایک حکم نامہ دیا جاتا کہ جب آپ اپنے علاقے میں جائیں تو اس کو پڑھ کے سنائیں لوگوں کو کہ یہ میں آپ کا حکمران ہوں، یہ میرے اختیارات ہیں، کہ یہ میرا کام ہے اور جو میں نے کرنے ہیں. تو یعنی ایک سخت نظام تھا. ایون کہ وہ صحابہ بھی جن کی آپ سے سخت لڑائی تھی یا سخت آپ کے مخالفین میں سے تھے، جو آپ کو پسند نہیں کرتے تھے، اگر آپ کو لگا کہ وہ بھی اہل ہیں تو ان کو بھی آپ اعلیٰ عہدوں پر آپ نے ان کو فائز کیا.
تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باقاعدہ منظم ایک نظام پیش کیا جو کہ آگے آنے والے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی ایک مثالی ایک آئیڈیل ریاست ہے کہ جس پر یعنی وہ اپنی ریاستوں کی بنیاد رکھ سکتے ہیں اور رکھتے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں باقاعدہ انہوں نے فوج کا ایک نظام منظم کروایا، باقاعدہ پولیس کو منظم کیا، ان کی باقاعدہ ٹریننگ کا آغاز کیا، ان کی باقاعدہ ان کی تنخواہیں مقرر کی گئیں. تو ہر ایک شعبے میں انہوں نے خاص ایک توجہ دی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسلامی سلطنت کی بنیاد تو ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی کہ جب اسلام دنیا میں آیا تو، لیکن وہ اس کو اس طرح سے ایک یعنی اس پہ ادارے نہیں بنا سکے، اس طرح سے ٹائم نہیں دے سکے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کی انفرادی اصلاح میں زیادہ ٹائم گزارا. اسی طرح پھر جب عمر فاروق جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے تو انہوں نے بھی زیادہ ٹائم انہوں نے جنگیں لڑتے اور بغاوتوں کا کچلتے ہوئے ان کا مقابلہ کرتے ہی گزار دیے. تو امور سلطنت یا باقاعدہ ایک جو منظم ریاست کی جو بنیاد رکھنے والے جو کوئی حکمران تھے اسلام کے، تو سب سے پہلے وہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کس طرح سے انہوں نے باقاعدہ ایک شورا سسٹم متعارف کروایا کہ وہ ان کی یہ ایک خوبی تھی کہ وہ کبھی فیصلہ مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے. جو جید علماء یا صحابہ تھے ان سے مشورہ کر کے کوئی بھی اہم جو فیصلہ ہوتا تھا وہ کیا کرتے تھے. تو اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو سنہری دور بھی کہا جاتا ہے. تو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 82 اور 83 میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی جو انتظامیہ کی خصوصیات بتائی گئی ہیں، آئیے اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ ہے مجلس شورا کا قیام. جو ٹوٹل 4 پوائنٹ ہیں ان میں سب سے پہلا مجلس شورا، جیسا میں نے بھی ذکر کیا کہ حضرت عمر فاروق کی ایک بہت اچھی عادت تھی کہ وہ مشورے کے بغیر کوئی بھی کسی بھی جو ہے فیصلہ یہ نہیں کرتے تھے. تو اس کے 2 حصے تھے مجلس شورا کے، مجلس شورا خاص اور مجلس شورا عام. مجلس شورا جو خاص تھی، جو اہم، جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں نا چیف ایگزیکٹو اور اس کی کابینہ ہوتی ہے، کیبنٹ ہوتی ہے، وہ ان سے مشورہ کر کے تو کوئی بھی اہم حکومتی معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں. تو ایک ہوتی ہے جو یعنی مشتمل ہوتی ہے جو مختلف جو مجلس شورا عام ہوتی ہے، اس سے مراد ہے جو عام جو لوگوں پر یا جو قبائل کے سردار، جو قبائل لیڈرز ہوتے ہیں، یا اس میں جید علماء وغیرہ اس میں شامل تھے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ بات ذہن میں رہے کہ آج کل کے دور کی مثال تو دی، لیکن آج کل کی دور کی جو کابینہ ہے نا، اب آج کل تو پارلیمنٹ میں وہ لوگ بھی چلے جاتے ہیں جو اپنے علاقوں کے یعنی جو ذات کی برادری کی بنیاد پہ ووٹ لے لیتے ہیں، یا کوئی پیر ہے تو وہ اپنے مریدوں سے ووٹ لے کے تو پہنچ جاتے ہیں. یعنی نااہل افراد بھی آج کل ہمیں پارلیمنٹ میں ان کا ریل پیل نظر آتی ہے. تو اس وقت جو عمر فاروق کا دور خلافت تھا تو صرف اہل لوگ شامل ہوتے تھے امور حکومت میں. میں نے جیسے ابھی ذکر کیا کہ بے شک ان کی حضرت عمر فاروق سے کوئی خاص کوئی نہیں بنتی تھی یا کوئی اختلافات بھی تھے، لیکن اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگتا تھا کہ یہ اہل ہیں تو ان کو امور حکومت میں اس عہدے پر ان کو رکھ لیتے تھے. اس کے بعد ریاست کی انتظامیہ ڈویژنز میں تقسیم، یعنی کس طرح سے آپ نے پوری اسٹیٹ کو، پوری سلطنت کو 14 حصوں میں تقسیم کیا، اور اب اس کو بھی پھر آگے صوبوں میں، پھر صوبوں کو آگے ضلعوں میں تقسیم کیا، اور ان میں پھر مختلف اکائیاں، مختلف یونٹس رکھ دیے گئے کہ آگے پھر ان کو جو سرکاری ملازمین، جس طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں نا یہ محکمے ہیں، داخلہ، خارجہ اور انفارمیشن کی منسٹری ہے، یعنی مختلف جو منسٹریز ہیں. اس دور میں اسی طرح محکمے تھے، ولی، کاتب ہوتا ہے جو لکھنے والا کاتب، ٹھیک ہے نا. تو کاتب الخراج، صاحب الحدیث، صاحب البیت، بیت المال، قاضی، عادل، یعنی جو ہم آج کل چیف جسٹس یا جو چیف ہم یہ سارے ہیں. تو یہ اس طرح سے محکمے سونپ دیے گئے تھے. تو اسی طرح ایک سینٹرل گورنمنٹ تھی، مرکزی حکومت تھی. اب مرکزی حکومت میں اس کا نظام بڑا مضبوط ہوتا تھا. اس میں انہوں نے جاسوسی کا نظام رکھا ہوا تھا کہ مخبری رکھیں کہ آیا سب اپنے اپنے کام ٹھیک سے کر رہے ہیں. اگر کوئی پکڑا جاتا کہ کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر رہا تو اس کڑی سے کڑی، سخت سے سخت سزا دی جاتی، تو اس کو کوئی معافی نہیں ملتی تھی، بے شک وہ کتنا ہی بڑے عہدے پہ وہ فائز ہوتا. اس کے بعد ہے
کہ انتظامیہ پالیسی کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں بہت سی انتظامی پالیسیاں بنائیں. اب کون کون سی تھیں ان کے بھی آگے پوائنٹس ہیں. سب سے پہلا ہے دروازہ کھلا رکھنے کی پالیسی، یعنی کہ کسی بھی جو حکمران تھا اس کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے جو بھی ان کا جو گھر ہے یا جو بھی جگہ ہے جہاں وہ رہتے ہیں اس کا دروازہ وہ بند کرے عوام کے لیے. عوام 24 گھنٹے میں کسی وقت بھی سوالی بن کے ضرورت مند آ سکتا ہے اور ان کو ان کی بات سننی پڑے گی. اس کے بعد آتا ہے احتساب پالیسی. اب احتساب کڑا تھا اس دور میں، سختی تھی کہ کوئی بھی شخص جو ہے قانون کی نظر میں، کیونکہ سب برابر ہیں، کوئی بھی شخص اگر غلطی کرے گا، کوئی جیسے ایک مثال میں دیتی ہوں، آج کل یہ منشیات فروشی آج کل یہ بہت زیادہ دھندا عام ہے. اس دور میں جو بلکہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جن ممالک میں سخت سزائیں ہیں، سعودی عرب بھی اس میں آتا ہے، تو وہاں پہ کڑی سزاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ جس میں منشیات فروشی جو کرتا پکڑا گیا، جو اس میں ملوث پایا گیا، تو اس کو ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. جب اتنی سخت سزائیں ہوں گی نا، چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اسلامی سزائیں جو شرعی سزائیں ہیں وہ اسی لیے سخت ہیں کہ سخت سزائیں دی جائیں تاکہ دوبارہ کوئی وہ جرم کرنے کی جرت نہ کر سکے. لیکن جب مجرم کو پتہ ہوگا کہ کوئی اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا تو پھر نظام میں خرابیاں تو آئیں گی نا. اس کے بعد ہے کہ زمین کے متعلق پالیسی کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں جو بڑے بڑے جاگیردار تھے نا، جس طرح آپ کہہ لیں کہ جو وڈیرے ٹائپ، ان سے زمینیں لے کر غریبوں میں جو مزارے تھے نا، غریب لوگ، ان میں تقسیم کر دی. تو اس طرح سے ایک وہ جو امیر تر غریب تر والا جو فرق تھا وہ بھی اس میں بھی فرق آ گیا، کم ہو گیا. زمینوں کے سروے کروائے جاتے ہیں، پھر زمین کے حساب سے وہ ٹیکس وغیرہ کی رقم متعین کی جاتی ہے. میرٹ پالیسی، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کر دیا کہ آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی صحابی بے شک آپ کے مخالف بھی ہے تو آپ یہ دیکھتے تھے کہ وہ اگر وہ اہل ہے تو اس کی اہلیت کی بنیاد پر اس کو کا منسٹر لگایا جاتا تھا. آج کل کیا ہوتا ہے، اب میں نے دیکھا کہ پیچھے دونوں ایک جو وزیر سائنس ٹیکنالوجی لگا دیے گئے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سائنس ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے. اسی طرح وزیر جو ہیں مذہبی امور کے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مذہبی امور کے بارے میں، یا وزیر تعلیم ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے. میں نے تو یہاں دیکھا ہے کہ پاکستان کے کچھ میں نے دیکھا تھا کہ صبح ایسا بھی ٹائم آیا ہے کہ جو وزیر تعلیم ہمارے لگا دیے گئے، ان کی تعلیم صرف میٹرک ہوتی تھی. تو یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ اس کو کہتے ہیں نااہل لوگوں کو، یعنی کہ غلط طریقے سے وہ اپائنٹمنٹ جو کی جانا، تو پھر انہوں نے آگے سے کام بھی تو ویسے ہی کرنے ہیں نا. تو حضرت عمر فاروق کے دور میں میرٹ پالیسی تھی کہ جو جس کام کا اہل تھا، جس میں جو قابلیت تھی، اس کو اس کی قابلیت کے حساب سے وہ کام سونپا جاتا تھا. اس کے بعد ہے جی مالی پالیسی. اب مالی پالیسی میں کیا ہے کہ 3 اصولوں کی بنیاد پر رکھی گئی. اکٹھا کرو، یعنی صحیح اکٹھا کرو، صحیح خرچ کرو، اور غلط خرچ کرنے سے روکا. اب اس میں جو عشر، زکوٰۃ، جو فطرانہ ٹیکس یا جو خیرات وغیرہ کی، کیونکہ اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو بیت المال ہے وہاں پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہوتا تھا کیونکہ حکمران اپنی عیاشی میں تو خرچ نہیں کرتے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ جو بھی یعنی کہ ایک خزانے میں ایک سکہ بھی یعنی کہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا تھا، خزانہ بھرا رہتا تھا. جو بھی رقم تھی، چاہے وہ خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ ہے، یا ٹیکس وغیرہ کی صورت میں ہے، تو وہ تمام جو ہیں وہ جو خزانہ بیت المال تھا اس میں وہ جمع کر دی جاتی تھی. تو آپ بیت المال کی وہ عوام کی امانت بھی سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر خلیفہ امیر ہے تو اسے بیت المال سے کچھ نہیں لینا چاہیے. جیسے میں نے لیکچر کے پہلے حصے میں ذکر کیا کہ حضرت عمر فاروق خود اپنی ذات کے لیے بھی 2 جوڑے لیتے تھے سال میں، اور اس میں بھی 17 پیبند لگے ہوتے تھے. اگر حاکم جو ہے وہ جو امیر خلیفہ جو ہے وہ غریب ہے تو گزارے کے مطابق اسے لے لینا چاہیے، اگر امیر ہے تو نہیں لینا چاہیے. ملک کے تمام لوگوں کو روٹی کپڑا مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی، اس لیے آپ نے درجوں کے مطابق مستحقین کے وظائف مقرر کر دیے تھے. میں نے ابھی آپ کو جو گڑیا والا بھی واقعہ سنایا تھا نا کہ کس طرح کہہ رہی 25 دینار والا کہ مجھ پر قرض ہے، آپ نے اس کا قرض بھی ادا کر دیا، اس کو گھر سے کھانا بھی تازہ اس کے لیے بنا کر یعنی کہ بنا ہو جو تازہ کھانا تھا وہ لے کر آیا، اور اس کے اپنے کندھوں پر جو انہوں نے اناج کی بوریاں 2 رکھ کر بھی اس کے گھر لے کر آئے. تو آج کل کے دور میں ایسا حکمران آپ کو ملے گا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایسا حکمران آپ کو نہیں ملے گا. اسی طرح پھر دولت چند ہاتھوں میں مرکوز نہ ہو جائے، آپ نے چند ایک نئے ٹیکس امیروں پر بھی عائد کیے تاکہ امیر و غریب کا فرق کم ہو سکے. پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست بننے کی راہ پر گامزن ہے. یہاں کے حکمران دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اسے ایک ویلفیئر اسٹیٹ، ریاست مدینہ جیسی ریاست بنا رہے ہیں، تو لیکن کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ کیا یہاں پہ حضرت عمر کی جیسی انتظامی پالیسی، ان کی جیسی ایمانداری، ان کے جیسی لگن، ان کے جیسی کارکردگی، ان کے جیسا احتساب
دروازہ کھلا رکھنے کی ان کی جیسی پالیسی، یا میرٹ پر جو میرٹ پالیسی ہے یا پھر جو مالی پالیسی، کیا وہ سب ہو رہی ہے ویسی؟ ضرورت ثمر کی ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو واقعی اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے تو ہمیں اسے اگر ریاست مدینہ بنانا ہے صحیح معنوں میں، تو ہمیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی انتظامی فلسفی کو سمجھنا ہوگا اور عوام کی خدمت کا تہیہ کر کے ان میں اچھی انتظامیہ کے ہم ان میں وہ صاف پیدا کر سکتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید کرتی ہوں کہ لیکچر آپ نے توجہ سے سنا ہے اور آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کے نیچے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔